नंबर 17 ऑफ तरबत दिल बाय मन्नत शाह। ये इनकी डिस्चार्ज स्लिप है और आप इनको 3 दिन बाद चेकअप के लिए लेकर आएंगी लाजमी। बाकी ये इनकी मेडिसिन हैं, रेगुलर देंगे। बाकी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेकअप के लिए आएंगी, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिसेस दुराब ने शुक्रिया अदा किया था। नसरीन, गाड़ी तक लेकर आओ जोइशा को। मिसेस दुराब हुक्म देते आगे बढ़ गई थी, उसकी तरफ देखे बगैर, और वो नसरीन के साथ चलती गाड़ी में बैठी थी। कुछ देर बाद वो घर पहुंचे थे। नसरीन उसे कमरे में छोड़कर आई थी बाहर। नसरीन, शाम को कुछ स्पेशल गेस्ट आ रही हैं, किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से तैयार चाहिए मुझे, उसको हुक्म दिया था उन्होंने। जी बेगम साहिबा, फिक्र मत करें, सब ठीक होगा, नसरीन तसल्ली बख्श जवाब देती चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम दादू, जोइशा आ गई घर? हाशिम ने अंदर दाखिल होते पूछा था। हाँ, आ गई है, तुम चलो मेरे साथ, उससे बात कर लें, फिर शाम में सवेरा की फैमिली ने भी आना है, उन्होंने नरमी से कहा था। जी दादू, हाशिम कहता उनकी हमराही में जोइशा के कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा हल्का सा नोक करके वो दोनों एक बात देकर कमरे में दाखिल हुए थे, और वो सामने बोनिया को सीने पर डाले चित लेटी छत को घूर रही थी। कुछ बात करनी है तुमसे, मिसेस दुराब ने उसको उठकर बैठते देखते कहा था। आई एम सॉरी दादू, हाशी, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट क्या मैं एक बार की भी माफ़ी के लायक नहीं हूँ? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, उसने हाथ जोड़ते रोते हुए कहा था। कुछ गलतियां माफ़ी के काबिल नहीं होती जोइशा, कभी सोचा भी है तुमने, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं और हाशी कैसे जीते, कैसे रह पाते? मिसेस दुराब ने भराई आवाज में कहा था। दादू प्लीज, एक बार, मामा बाबा की कसम, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज हाशी, आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे वैसा ही होगा, प्लीज अब माफ कर दें, उसने हिचकियों से रोते मिन्नत की थी। प्लीज़ हाशी, प्लीज़ दादू, मैं आपके पाँव, नहीं मेरा बच्चा, ये नाराज़गी तुम्हें पाँव में गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए थी। खैर, जो हुआ भूल जाओ और मेरी बात सुनो। उसको सीने के साथ लगाते, उसे माफ़ करते, उसकी पेशानी पर पोसा देते कहा था। मैंने रिश्ता तय कर दिया है तुम्हारा अरसम से। जोइशा, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ख्याल रखेगा तुम्हारा, और सबसे बढ़कर मोहब्बत करता है तुमसे, और मुझे तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं लगा। क्या तुम्हें अपनी दादू के फैसले पर कोई एतराज़ है? उन्होंने बड़ी नरमी से पूछा था, और जोइशा के चेहरे के रंग बदले थे अरसम का नाम सुनकर। रात वो जो कुछ कर गया था उसके साथ, उसके बाद उसको नहीं पता वो कब गया और उसे होश कब आया। सुबह जब वो उठी तो उसके सर भारी हो रहा था, और फिर अरसम के सितम याद करके वो घंटों रोई थी। नो दादू, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप जैसा चाहेंगी वैसा होगा, जोइशा ने मुस्कुराते हुए कहा था। जितने दुख अपनी फैमिली को वो दे गई थी, अब उसे उन्हें बस खुशियां देनी थी, उसलिए अपनी किस्मत को मान कर उसकी खुशी को मुकदम ठहराया था। एक चीज़ उसने अपनी ज़िंदगी में समझ ली थी, और वो ये कि उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। उसने जान लिया था कि सब कुछ उसकी किस्मत में हो सकता है सिवाय सुकून और खुशी के। हाशिम ठिठका था उसका फैसला सुनकर, क्योंकि जहाँ तक वो जानता था वो तो मोमिन से मोहब्बत करती थी, मगर फिर एकदम ये काया पलट, कुछ तो था बीच में जो उसे मिसिंग लगा था। मुबारक हो भाई हाशिम, आज मुझे मेरी तरबियत ने सुरखरू कर दिया, वो सोचों के भंवर से निकला था दादू की आवाज़ पर। वो मुस्कुराया था। हाशी, आप अभी भी नाराज़ हैं मुझसे? जोशा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी फैरी से नाराज़ हो ही नहीं सकता। तुम खुश हो ना? उसने उसकी पेशानी पर लब रखते पूछा था। बहुत खुश, बट ये क्या आपके लिप्स पर क्या हुआ, और ये हैंड्स और नेक पर? उसने परेशानी से पूछा था। कुछ नहीं, वो बस एक केस में ही हुआ, मैं ठीक हूँ, मेडिसिन्स लगाई है, उसने सरसरी सा जवाब दिया था। ख्याल रखो अपना हाशिम, क्यों इतने लापरवाह हो? मिसेस दुराब ने भी घुड़का था। अब ठीक हूँ दादू, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है, चले आए, हम चलते हैं, कुछ देर जोइशा को रेस्ट करने दें, फिर रात को उन लोगों ने भी आना है, उसने मिसेस दुराब को तसल्ली देते उठाते कहा था, और फिर कमरे से बाहर ले आया था। नेक्स्ट सीन। मुझे नहीं पता अरसम, मगर मैं अब बहुत डर गया हूँ उस सब को लेकर। अगर
یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو ارحم نے ڈر کے مارے کہا تھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اس سب کے بارے میں؟ تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے۔ اور ایشو اتنی گری ہوئی حرکت کیسے؟ ارسم نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ نہیں ارسم، اس کا قصور نہیں ہے، سب میرا قصور ہے۔ اصل میں وہ میرے پیچھے ہی وہاں آئی تھی اور پھر اس نے غصے میں ڈرنک۔ ارحم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بچی نہیں ہے وہ، کیسے کر لیتی ہے وہ یہ سب؟ ارسم سلطان چودھری اور ایہاب رندھاوا کی بہن ایک بار کلب میں ایک بےہودہ ڈریس پہنے ڈانس، سوچ کر ہی میرا خون ابل رہا ہے۔ اس کا غصہ ہائی ہوا تھا۔ پلیز ارسم، یہ غصے کا وقت نہیں ہے، اس کا حل سوچو۔ ارحم نے التجا کی تھی۔ نہیں کچھ ہوگا، تم بے فکر رہو اور شادی کی تیاریاں کرو۔ انشاءاللہ اس سچ کو اب میں سامنے لا کر ہی دم لوں گا۔ میرے اپنوں کے ساتھ کسی کو بھی اب مزید کھیلنے نہیں دوں گا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ارحم نے کہا تھا۔ فکر مت کرو، رب پر امید رکھو، جب کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں ہوا تو تمہارے ساتھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس نے حوصلہ دیا تھا اسے، جواباً وہ سر ہلا گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ یہ ایک شاپنگ مال تھا جہاں وہ گھوم رہا تھا۔ لیفٹ سائڈ پر بنی شاپ کے اندر داخل ہونے لگا جب سامنے سے آتی لڑکی سے ایہاب بری طرح ٹکرایا تھا۔ آئی ایم سو، اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی رک گئے تھے سامنے والی کا چہرہ دیکھ کر۔ منتہا، اس کے منہ سے کانپتے الفاظ نکلے تھے۔ منتہا، اس نے کانپتے لفظوں سے کہا تھا۔ ایہاب پلیز مجھے بچاؤ، پلیز میں مر رہی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، سب چھن گیا مجھ سے، تم آ جاؤ پلیز مجھے بچا لو۔ اس نے ہاتھ جوڑتے کہا تھا اور اس کے قدموں میں گر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نشان تھے، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا۔ ایہاب، ماما کی جان، کیا ہوا؟ اٹھو، ارسم کے سسرال جانا ہے، سویرا رندھاوا نے اس کے کمرے میں آتے ہی کہا تھا جبکہ وہ نیند میں بڑبڑا رہا تھا اور سر تکیے پر دائیں سے بائیں ہلا رہا تھا۔ ہاتھ ماتھے سے لے کر پورے وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور تو اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ایہاب، کیا ہوا؟ ایہاب، سویرا رندھاوا اس کی کنڈیشن دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ منتہا، کہتے وہ جھٹکے سے اٹھا تھا اور پھر ماں کے گلے لگے خوف سے کانپنے لگا تھا۔ کیا ہوا ایہاب؟ آر یو اوکے؟ وہ ٹھیک سے سن نہیں پائی تھی کہ کیا نام لیا ایہاب نے۔ پلیز پرے فار می، دعا کریں مجھے میرا سکون مل جائے۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ ایہاب، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہاری حالت پر، کچھ ہوا ہے کیا؟ انہوں نے اس کی پیشانی چومتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے کہا تھا۔ ٹھیک ہوں ماما، بس ڈر گیا تھا، اب ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ ماں کی سہمی حالت دیکھ کر اس نے خود کو فوراً سے پہلے سنبھالا تھا۔ آر یو شور؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ یس ماما، آپ باقی کی تیاریاں دیکھیں اور مجھے بتائیں کب نکلنا ہے۔ ابھی تو تم ایک میٹنگ پر چلے جاؤ، میں فاحہ کے ساتھ نکل رہی ہوں، پھر وہاں سے واپسی پر چلیں گے 7 بجے کے قریب۔ بٹ ایہاب، میٹنگ ضروری ہے سو ٹائم پر پہنچ جانا، انہوں نے تاکید کی تھی۔ شور ماما، میں پہنچ جاؤں گا، ڈونٹ وری، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بلیس یو ماما کی جان۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتی باہر نکل گئی تھی اور وہ کب سے تیرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں میں مقید کیے بیٹھا تھا اور ان کو گرا بیٹھا تھا۔ کس تکلیف میں ہو تم؟ مجھ سے دوری کی تکلیف میں یا پھر کوئی اور بات ہے؟ پلیز اللہ مجھے کوئی تو ہنٹ دے، کیوں بے قرار ہے میری سانسیں مجھ سے بچھڑ کر بھی؟ کیا وہ معظم حسین کے ساتھ خوش نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے اسے ایسا؟ اس کے ساتھ ہر بار خواب میں وہ مجھے پکار کر مجھ سے مدد طلب کرتی ہے۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بیربل، فاحہ کی فیملی آنے والی ہے، ایسے میں تم باہر جا رہے ہو؟ انٹروڈیوس کروانا ہے تمہیں ان سے، مومن نے بیربل کو باہر جاتا دیکھ کر پوچھا تھا۔ کہہ دینا میرا ایک بھائی تھا، ہجڑا تھا، سالہ مر گیا، بڑے سکون دہ لہجے میں جواب دیا تھا بیربل نے اسے۔ واٹ نان سینس، آر یو ان یور سینسز؟ پاپا دیکھیں نا یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ مومن کو غصہ آیا تھا اس کی بات سن کر۔ لو، اس میں نا سینس والی کون سی بات ہے؟ یہ میرا پلان کا حصہ ہے۔ دیکھو مومن، فاحہ اور زوئشہ کی نظروں میں مر گیا ہوں، تو تم مجھے دوبارہ زندہ کر کے میری مشکلات میں اضافہ مت کرو، جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔
ایسے میں منظر عام پر نہ رہ کر بھی اپنا مطلب حاصل کر لوں گا، یعنی پردے کے پیچھے رہ کر۔ اور زوئشا کو کیا ہوا؟ کیسے کڈنیپ ہوئی کوئی مرے ہوئے بیربل تک پہنچ پائے گا؟ اتنی آسانی سے کبھی بھی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم آج خاص طور پر اس کی پھپھو کے میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے متعلق کوئی بھی غلط بات گردش کرے، اس نے شاطرانہ لہجے میں کہا تھا۔ غلط بات مطلب؟ مومن نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ غلط بات مطلب زوئشا کو لے کر ان کی فیملیز کے آپس میں تعلقات استوار ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے فاحہ اور تمہاری بات بھی کھلے گی ہاشم کے سامنے۔ جب تم دونوں کی بات کھلے گی تو ہاشم ہمیں پہلے سے جانتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ بکواس کرے گا، اسی لیے اس کی بکواس سے پہلے تم اس کی فیملی کو سب سچ بتاؤ گے۔ ڈونٹ وری، سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ لوگ رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ میں نے پتا ہی ایسا پھینکا ہے، اس نے مومن کے چہرے پر افسردگی دیکھتے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس لیے میں زوئشا کی بارات تک انڈر گراؤنڈ رہوں گا۔ بارات پر اسے اغوا کر کے میں سکھر لے جاؤں گا اور تم یہاں سکون سے رہنا، وہاں میں۔ اس نے باقی کا پروگرام بتایا تھا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ جیک نے حقیقت دکھائی تھی بیربل کو۔ بیربل کی نظر میں سب آسان ہے، اور یہ آسانی وہ کر کے بھی دکھائے گا آپ کو۔ آپ بھی یہاں، میں بھی یہاں، وقت پلٹے گا، بیربل نے چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ کہیں تم نے فاحہ کو میرا سیریل کلر ہونے کا بتا کر تو نہیں منایا؟ مومن نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں یار، میں نے تو بس اس سے یہ کہا کہ اگر زوئشا کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہو تو مومن سے نکاح کر لو، اور اس نے اپنے بھائی کے پیار کے آگے مجبور ہو کر میری بات مان لی۔ دیکھو کتنی بیوقوف ہے وہ، اب دونوں پھنسیں گی۔ بڑی مہارت سے اسے اصل بات چھپا کے آدھا سچ آدھا جھوٹ ملا کر اسے بتا کر وہ اسے باتوں میں گھما کر تسلی دے گیا تھا۔ پاپا، آپ ان سے شادی کی بات جلد کیجیے گا، مومن نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ شور مائی سن، جیک نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا تھا، جبکہ دل میں وہ یہ طے کر رہا تھا کہ کیسے ان کی شادیاں ہمنا اور زینن سے کروائی جائیں، اور پھر وہ اس نتائج پر پہنچا تھا کہ کچھ مہینوں بعد ہی ان دونوں کا دل بھر جائے گا فاحہ اور زوئشا سے، اور پھر وہ ان دونوں بہنوں کو بہوئیں بنا کر گھر لے آئے گا۔ اس سوچ بچار میں اس کے کانوں میں بیل کی آواز گونجی تھی۔ ہیلو آنٹی، ہائے فاحہ، کیسی ہو؟ مومن نے دروازہ کھولتے سامنے موجود فاحہ اور مسز رندھاوا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم، ہم ٹھیک ہیں۔ مسز رندھاوا نے تو پہلی نظر میں دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا مومن کو، تب ہی لہجے میں بھی بیزاریت بھری تھی، جبکہ فاحہ اس کی آواز سن کر حیران ہوئی تھی کہ ایک زنانہ آواز سے اچانک مردانہ آواز کیسے ہو گئی۔ آنٹی، یہ میرے پاپا، مومن نے اندر آتے سامنے بیٹھے جیک کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے اٹھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ کیا کرتے ہو تم، مومن؟ اور کب سے فاحہ کو پسند کرتے ہو؟ حال احوال کے بعد سویرا نے پوچھا تھا۔ پھپھو 3 سال پہلے ایکچولی یہ یونیورسٹی کے ایک سیمینار پر آئے تھے، وہیں ان سے ملاقات۔ تم سے نہیں پوچھا مارشو، میں نے، انہوں نے فاحہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ میں آنٹی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہوں، لیدر جیکٹس پر، باقی گھر آپ دیکھ ہی چکی ہیں۔ میرے پاپا آپ کے سامنے ہیں۔ میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب ہم پیدا ہوئے تھے، دادی نے پالا تھا ہمیں، پھر جب ہم 10 سال کے تھے تو وہ بھی فوت ہو گئیں، اور پھر ہم۔ یہ تم بار بار ہم کہہ رہے ہو، تمہارا کوئی اور بہن بھائی بھی ہے کیا؟ سویرا رندھاوا نے تجسس سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، میرا ایک اور بیٹا تھا بیربل، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بیچارے کو کسی نے بری طرح مار کر قتل کر دیا تھا، ہجڑا تھا نا وہ، جیک نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ واٹ؟ سویرا رندھاوا کو تو سن کر ہی شوق لگا تھا۔ جب ہی غصے بھری نظروں سے فاحہ کو دیکھا تھا انہوں نے، پہلی نظر میں ہی وہ باپ بیٹا بہت پراسرار لگے تھے۔ واٹ؟ نہیں، یہی سچ ہے، اور میں نہیں چاہتا کوئی بھی رشتہ کسی بھی جھوٹ کی بنیاد پر بنے، تو میرا بیٹا مومن بھی نامرد ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی شروع سے ہی ہجڑا تھا، مگر اس نے اپنے بھائی کے لیے قربانی دی، اس کی خاطر اس نے خود کو
ایسا کر لیا۔ پیار بہت کرتا تھا نا اسے، اسی لیے کسی مقام پر اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ مگر میں داد دیتا ہوں آپ کی بھتیجی کو، کسی نرم دل اور احساس بچی ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھنے کے بعد انہوں نے بے لچک طنزیہ لہجے میں کہتے ساتوں آسمان سویرا رندھاوا پر گرائے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ محبت ہوس کا نام ہے، اور ویسے بھی چلو فہاں یہاں سے۔ مومن کی بات کاٹتے وہ غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی کھڑا کیا تھا۔ آنٹی میری بات تو سنیں۔ مومن کو غصہ آیا تھا سویرا رندھاوا کے ایسے ریئیکٹ پر۔ دل کر رہا تھا سویرا رندھاوا کا حشر بگاڑ دے، مگر اس وقت وہ سوائے نرمی برتنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، مگر ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا۔ میں جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بیٹی کو آگ میں نہیں جھونک سکتی، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، مگر مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور میں محبت کرتی ہوں مومن سے۔ مومن ٹھیک ہفتے کے دن تم میرے گھر بارات لے کر آؤ گے، اور ہاں کل میں مایوں بیٹھ جاؤں گی تو جوڑا لازمی بھجوا دینا۔ میں دیکھتی ہوں کون مجھے تم سے الگ کرتا ہے۔ دو ٹوک لہجے میں کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی تھی، اپنی پھپھو کی عزت دو کوڑی کی کر کے۔ سویرا رندھاوا نم آنکھوں سے چہرے پر شرمندگی لیے دھواں چہرہ لیے وہاں سے اس کے پیچھے نکلی تھی اور گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی جہاں وہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی، اور وہ اپنی ماں جیسی پھپھو کو تکلیف پہنچا کر ان کو دکھ دے کر کہاں خوش تھی۔ نیکسٹ سین۔ ارے جاؤ، کیوں دماغ کھا رہی ہو؟ دفع ہو، نکلو یہاں سے۔ نہیں کھاتی دوائی۔ پاؤں سے دھکا دے کر اس کو پہلے زمین پر پھینکا تھا پنکی نے، اور پھر باہر کی طرف گرایا تھا اور اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ منتہا یہاں آؤ، ادھر میرے پاس۔ سارا نے سب کچھ دیکھتے اسے اٹھاتے کہا تھا اور پھر اسے لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، کیوں تم اپنی جان ہلکان کرتی ہو اس سے تکلیف لے کر؟ انہوں نے اس کے گالوں پر لڑکتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی حالت پر افسوس کر رہی تھی جو چند دنوں میں ڈھانچہ بن گئی تھی۔ نہ اسے اپنے کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ مومی گڑیا بالکل کملا گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہے، مگر کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ عاشر کے لیے، انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ عاشر کون؟ منتہا نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ بھائی ہے میرا، مجھ سے چھوٹا، جسے تمہارا بھائی ہے، انہوں نے آنکھوں میں نمی بھرتے ہوئے کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ پنکی کی عاشر سے کیا دشمنی؟ وہ کیوں ایسا کرے گی؟ منتہا نے کہا تھا۔ دشمنی نہیں، محبت کرتی ہے وہ اس سے، جب 14 سال کی تھی تب سے، مگر عاشر کو وہ پسند نہیں تھی۔ اور پھر ان کے آنسو گالوں پر لڑکے تھے۔ پھر منتہا کو دکھ ہوا تھا سارا کو روتے دیکھ کر، مگر وہ یہ مسٹری جاننا چاہتی تھی جلد سے جلد۔ منتہا میرا بھائی بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ بہت معصوم ہے، اس نے کبھی پنکی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی بھی پسند نہیں کیا تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا فیلنگز ہیں۔ میں یہاں پر باشم کی ماما کی نرس تھی، چونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھی تو میری ڈیوٹی یہاں پر لگی ہوئی تھی۔ اکثر کبھی کبھی رات کو مجھے دیر ہو جاتی تھی یہاں پر تو عاشر مجھے لینے آتا تھا بائک پر۔ انہی دنوں پنکی نے اسے دیکھا تھا اور پھر چپکے چپکے دیکھتی رہتی تھی۔ مجھ سے بہانے سے پوچھنا عاشر کے بارے میں۔ میری اور پنکی کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ میں سب بتانے لگی اسے کہ عاشر کیسا ہے یہ وہ، مگر مجھے لگا وہ اسے بس اپنے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ اس نے عاشر کو پرپوز کیا۔ عاشر 19 سال کا تھا تب۔ عاشر نے اسے ڈانٹ ڈپٹ دیا، مگر وہ ضد پر آ گئی۔ عاشر نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ چھوٹی ہے، ان سب بات میں مت پڑے، مگر وہ یہ نہ مانی۔ عاشر نے اس بارے میں مجھے بھی بتایا تھا، میں نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ پھر اچانک باشم کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی، میری بھی ڈیوٹی ختم ہو گئی، میں پھر سے ہاسپٹل ہی جانے لگی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن باشم غصے میں میرے ہاسپٹل آئے اور مجھے سارے اسٹاف کے سامنے تھپڑ لگائے مارا اور سب کے سامنے یہ کہا کہ میرے بھائی نے ان کی بہن کی عزت خراب کی ہے۔ میں تو ہونک بنی سکتے میں سب سن رہی تھی۔ منتہا مجھے یقین نہیں آیا، عاشر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟
میں نے باشم سے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر جب انہوں نے موبائل پر ویڈیو پلے کی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ میرا بھائی ہی تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی اپنے آنسو صاف کرتی تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی۔ منتہا بڑے دکھ سے ان کے الفاظ سن رہی تھی۔ منتہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی ویڈیو میں موجود سچ کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی، مگر اپنے بھائی پر مجھے پورا اعتبار تھا۔ باشم مجھے زور زبردستی گھر لے آئے، میرا منہ پکڑ کر 5-6 تھپڑ لگا کر کہا، تم میرے نکاح میں رہ کر میرے ہر حق سے محروم رہو گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد مولوی کو بلا کر نکاح کروا دیا گیا میرا۔ میں اور عاشر اس دنیا میں اکیلے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے تم اور شیری۔ انہوں نے اپنے آنسو کو بہنے سے روکتے کہا تھا، مگر آپ کے بھائی وہ کہاں گئے؟ کیا انہیں نہیں پکڑا انہوں نے؟ ان کا کردار کہاں گیا؟ منتہا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا تھا۔ عاشر کو دھوکے سے پنکی نے اپنی فرینڈ کی طرف بلایا تھا، وہ فرینڈ جو پنکی کی بیسٹ فرینڈ تھی، جس کے ساتھ پنکی نے ہر بات شیئر کی تھی، اور اس فرینڈ کی بڑی بہن کو بھی سب کچھ پتا تھا۔ اس کی بڑی بہن نے پنکی کا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ انہوں نے عاشر کو بلا کر زبردستی ویڈیو بنوائیں، جھوٹی DNA رپورٹس بنوائیں، اور پھر پورے 2 ماہ عاشر کو کڈنیپ بھی کروا کر رکھا۔ اس کی دوستوں کا کہنا تھا کہ 2 ماہ بعد جب عاشر کو باشم کے سامنے وہ لائیں گی تو وہ پنکی رو رو کر اپنے بھائی سے اپنی عزت کی بھیک مانگے اور کہے کہ بھائی مجھ سے عاشر کا نکاح کروا دیں۔ پیچھے پنکی نے پورا ڈرامہ کیا، ریپ اٹمپٹ ہونے کے بعد پاگل ہونے کا، جو اب بھی کنٹینیو ہے۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ سب دھوکہ تھا اور عاشر کے ساتھ یہ سب ہوا ہے؟ کیونکہ بقول آپ کی پنکی تو پاگل بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی، پھر یہ سب؟ منتہا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پہلے مجھے بھی لگا تھا پنکی کی حالت دیکھ کر کہ یہ سب سچ ہے۔ پھر ایک دن میں نے اسے اس کی فرینڈ مائرا سے بات کرتے دیکھا۔ اس نے بولا اس کو چھوڑنا مت جب تک میں نہ کہوں۔ اس نے بھی آگے سے کچھ کہا، مجھے کنفرم نہیں کیا، پھر کال کٹ گئی، اور پھر مجھے کنفرم ہوا کہ عاشر کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ ادھر باشم اس کے خون کے پیاسے ہوئے تھے، کتوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ٹھیک 2 ماہ بعد جب میں باشم کے ساتھ ایک بزنس پارٹی میں گئی، وہاں کی پارکنگ ایریا میں مجھے عاشر ملا، اور پھر مجھے اکیلے پا کر اس نے میرے ہاتھ میں ایک نمبر دیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے اسے کال کی اور پھر مجھ پر ساری حقیقت واضح ہوئی، کیسے وہ اس کڈنیپنگ سے بھاگا اور کیسے مجھ تک پہنچا۔ اس دن میں بہت روئی، اللہ سے دعا مانگی رو رو کر کہ میرے بھائی کی حفاظت کرے، کیونکہ باشم کے غصے سے میں واقف تھی۔ میں عاشر کو اسٹرانگ بنا کر سارے ثبوت اکٹھے کر کے باشم کے سامنے لانا چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے اپنی ساری جمع پونجی بیچ کر اسے انگلینڈ بھجوا دیا، باشم کی نظروں سے دور، ہاشم کی نظروں سے دور، اور یہاں باشم کا ہر ستم سہ رہی ہوں۔ مگر ایک بار یہ سچ جب کھل کر سامنے آئے گا، میرا بھائی باکردار ٹھہرایا جائے گا، میری سزا ختم ہوگی تب، اور پھر باشم کی سزا شروع ہوگی۔ وہ اپنی گلٹ میں پل پل جئیں گے اور مریں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ غصے کے تیز ہیں، مگر غصے میں بھی کبھی انہوں نے مجھ سے غلط حرکت نہیں کی، اور یہی میرے لیے ان کی سب اچھائیوں سے بڑی اچھائی ہے، شاید خدا کی طرف سے برے دنوں کا عظیم تحفہ۔ وہ گہری سانس بھرتی کہہ رہی تھی، آئی کینٹ بلیو ایک 16 سال کی لڑکی اس حد تک جا سکتی تھی۔ آپ کے بھائی نے کوشش نہیں کی آپ کو ساتھ لے جانے، یا پھر یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں بیگانہ ہی کی زندگی گزار رہی ہیں؟ منتہا نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ بہت بار کہا، اب بھی کہتا ہے، مگر منتہا، نکاح کے 2 بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دشمن سے بھی پڑوا دیے جائیں تو آخر حد تک نبھانے کا دل کرتا ہے۔ میرا دل جڑ چکا ہے ان کے ساتھ، وہ اچھے انسان ہیں، وہ بھی تو پنکی کا کیا ہی بھگت رہے ہیں، میں اور وہ الگ نہیں ہیں، اپنی اپنی جگہوں مجبور۔ رہی بات پنکی کی، اتنی سی عمر میں یہ سب کرنے کی، تو جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو سمجھانے کی بجائے اس گناہ کو سر انجام دینے کے لیے شہ دیں، آپ کی ہمت بنے، تو پھر عمر کا کرائی
तो फिर उम्र का क्राइटेरिया तो कहीं दूर रह जाता है। उसकी दोस्त की बड़ी बहन, सब ने पैसे के लालच में उसकी हिम्मत, उसके गुनाह को बढ़ावा दिया, तो आज उनका क्या हम सब भुगत रहे हैं। गलती बशाम की भी नहीं है, भी है। अपने बच्चों पर अंधाधुंध एतबार के साथ साथ उनके दोस्तों का भी दोस्त बनना चाहता है, ताकि कल को अपनी जिंदगी जहन्नुम ना बन पाए, किसी का किया किसी और को ना भुगतना पड़े, सारा ने भर्राई आवाज में कहा था। नेक्स्ट सीन। तो ये तय हुआ कि बारात हफ्ते को है और कल से हम मायू के फंक्शन से ऑनवर्ड्स शादी शुरू करेंगे। सवेरा रंधावा ने कहा था, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, सारी तैयारियां ये सब कुछ एक दिन में कैसे। मिसेस दुराब ने परेशानी से कहा था। आप भी कहती होंगी कि हथेली पर सरसों जमाने आ गई है सवेरा, मगर मिसेस दुराब यकीन माने, मुझे बहुत जल्दी है जोइशा को घर ले जाने की। और रही बात तैयारियों की, तो मिक्स फंक्शंस होंगे न, सब हमारे लिए। इशाल और जोइशा में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए जहां ईशू के सारे फंक्शंस की बुकिंग है वहीं जोइशा भी होगी। रही बात बाकी तैयारियों की, तो वो तो एक दिन में भी हो जाती हैं। आपके पास तो पूरे 4 दिन हैं, बस हमें ये खुशी खुलकर सेलिब्रेट करनी है, सवेरा रंधावा ने एक्साइटमेंट में कहा था। मगर कुछ नहीं, चलें मुंह मीठा करें, सवेरा रंधावा ने उनके मुंह में मिठाई डालते हुए कहा था। हाँ, हॉल में सब मौजूद थे, इहाब, हाशिम, इशाल और हाँ, मिसेस सवेरा रंधावा, मिसेस दुराब, जोइशा, सिवाय अरसम के और फाहा के। आप अरसम को क्यों नहीं लाई और फाहा भी नहीं आई, मिसेस दुराब ने जोइशा की मिठाई खिलाते सवेरा से पूछा था। अरसम को कुछ काम था, वैसे भी मुझे लगा अब लड़के को निकाह के लिए ही आना चाहिए, और फाहा की तबीयत ठीक नहीं थी, हेडेक था, उसलिए उन्होंने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया था। ओके, वो जवाबा मुस्कुराई थी। अच्छा, ये अरहाम है, माशाअल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है दोनों की, इधर आओ दोनों मेरे पास। मिसेस दुराब ने इशाल के फूले फूले गालों पर प्यार करते दोनों पर से पैसे वार कर मुलाजमों को देते हुए कहा था, और ढेरों दुआएं दी थी। चलो जोइशा, हम तुम्हारे रूम में चलें, इशाल ने जोइशा को पकड़कर उठाते हुए कहा था। ऐसा करते हैं, तुम्हारे रूम में नहीं, लॉन में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करते हैं। तुम हमेशा ऐसे चुप चुप रहती हो क्या। वो उसके साथ लॉन में जाती बातें कर रही थी। नहीं, मैं बोलती भी हूँ, उसने जवाब दिया था। अच्छा पिंक, मेरी यार, तुम बहुत बहुत क्यूट हो और इनोसेंट हो, रियली यू आर परफेक्ट फॉर माई प्रिंस ब्रो, बहुत प्रीटी हो तुम, माशाअल्लाह। उसने आगे बढ़कर उसकी दिल से तारीफ की थी। वाओ, ये बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी है क्या। बोनिया को झूले पर खेलते देख वो उसकी तरफ बढ़ी थी और उसे गोद में उठाया था। यस, शी इज माई फ्रेंड एंड हर नेम इज बोनिया, जोइशा ने मुस्कुराते हुए कहा था। नो, हर नेम इज वाइट बोनिया। यार, तुम्हारी फ्रेंड भी बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, उसने बोनिया को प्यार करते हुए कहा था। अभी तो तुम मेरी फ्रेंड मंतहा से नहीं मिली, वो मुझसे भी ज्यादा क्यूट है, मगर बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो सिर्फ और सिर्फ उससे बदले की आड़ में उसे टॉर्चर करने के लिए शादी कर रहा था। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ उसकी वजह से, शायद उसके हस्बैंड ने उसे अलाउ नहीं किया, इसलिए तो उसने मुझसे राब्ता भी नहीं किया, बस अपने मामा बाबा की बात मानकर उनकी इज्जत की खातिर ये सब कर गई वो, उसने मुझे दिल से कहा था। क्या वो इस मोबाइल पिक में है जो ये तुम्हारी फ्रेंड है। इशाल ने उसके मोबाइल के कवर की बैक साइड पर लगी तस्वीर को देखते हुए पूछा था। उसे दुख हुआ था उसकी बात सुनकर। यस, यही है, देखो कितनी प्रिटी है, जोइशा ने हामी भरी थी और इशाल को बुलाने के लिए आते इहाब को ये सब सुनकर आज समझ आया कि उसकी आंखों में निकाह नामे पर दस्तखत करते कर्ब की दास्तां क्यों रकम थी। इन अनचाही मोहब्बत को अपना आप सौंपना कभी आसान हुआ है क्या। आंखों में नमी उभरी थी उसकी, और फिर उसे अपने कांधे पर हाथ महसूस हुआ था किसी का। नेक्स्ट सीन। मैं इशू को लेकर जाता हूँ,
تم ڈسکس کر لو زوشی سے، شاید کچھ کلو مل جائے۔ اس نے اس کا کاندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا اور بدلے میں وہ صرف سر ہلا گیا تھا۔ ایشو، آنٹی بلا رہی ہیں۔ ایکسکیوز می زوشی، ارحام نے ان تک پہنچتے کہا تھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لان کی دائیں سائڈ کی انٹرنس کی دیوار کی طرف بڑھا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ ہاتھ چھوڑو میرا، بدتمیز انسان، گھررائی تھی وہ اس پر، اس کا لمس ہاتھ پر محسوس کر کے۔ نہیں چھوڑ رہا، بولو کیا کر لو گی؟ اس نے مزے سے اس کے چہرے پر ابھرتے غصے کو انجوائے کرتے کہا تھا۔ ارحام، اپنی حد میں رہو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس نے اس کی کمر پر رینگتا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں رہنا حد میں، توڑ دو منہ۔ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے، اس کی گردن پر ناک رب کرتے، اس کی خوشبو کو نتھنوں میں محسوس کرتے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ ارحام، کس مٹی کے بنے ہو تم؟ کوئی عزت نفس ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ کیوں چپکتے پھرتے ہو مجھ سے جب مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تم میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر بھی اور اس رخصتی پر بھی۔ اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے، اس کے چہرے پر غصے سے پھنکارتے کہا تھا۔ بدلے میں صرف ایک پل لگا تھا ارحام کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہونے میں۔ مٹیاں بھینچتے اس نے اس کے دونوں بازوؤں کو پل بھر میں جھٹکے سے مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ لعنت؟ ہاں، لعنت تو کب کا میں بھیج چکا ہوں تم پر۔ اشال رندھاوا کیا ہے؟ کیا تم میں جس پر اتنا اکڑ رہی ہو؟ یہ سفید چمڑی، یہ کرو جیسا منہ، کس بل پر اتنا اکڑ رہی ہو؟ ہاں، اترانا چاہتی ہو تو اس بات پر اتراؤ کہ ارحام تاریخ کی محبت ہو تم، اور میں نے تو کبھی اپنی اترن کسی کو نہیں دی۔ تم تو پھر پہلا عشق ہو، بے پناہ جان لیوا عشق۔ رہی بات دور رہوں، حد میں رہوں اینڈ آل دس بلشٹ، تو تمہارے بک بک کرنے سے مجھے ذرہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ نیکسٹ ایئر مجھے تم سے بیبی ہر حال میں چاہیے۔ ارحام طارق کی اولاد، اور بیبی کیسے آئے گا، اس سب کو بڑی تفصیل سے پریکٹیکلی ڈسکس کریں گے 2 دن بعد، ٹھیک ہے کرو؟ گہرے تنے اعصاب سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے وہ اس کو بہت کچھ باور کروا گیا تھا، اور وہ ہونک کھڑی اس کی سن رہی تھی جب کہ اس کی آخری معنی خیز بات پر حیا کا رنگ پل بھر میں اس کے چہرے پر لہرایا تھا۔ اینڈ لسن ون مور تھنگ۔ شٹ اپ ارحام، لیو می۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ دبے دبے غصے سے اس پر چلائی تھی کہ اس کے پلٹتے دیکھ اس نے بجلی کی تیزی سے اس کا رخ خود کی طرف کیا تھا اور اس کے نرم گلابی لبوں پر جھکا تھا، اور کچھ سیکنڈ بعد اس کی حالت تربتر کرتے اسے چھوڑا تھا کہ وہ گہرے سانس لینے لگی تھی۔ کہاں رکو، حالت دیکھو اپنی، ریلیکس، ٹیک بریتھ، بال ٹھیک کرو۔ اس کو مڑتا دیکھ اس کے ماتھے پر بل ٹھیک کیے تھے، ہونٹوں کے سائڈ پر لگی لپسٹک کو اپنی پاکٹ سے ٹشو نکال کر صاف کیا تھا۔ یہاں سے سیدھی واش روم جانا اور لپ گلوز لگا لینا، ویسے برانڈ چینج کر لو، یہ کچھ مزے کا نہیں لگا مجھے۔ اینڈ ریممبر بلیک، مائن فیورٹ۔ اس کے کان کے پاس جھک کر بھاری سرگوشی کرتے اس کے کانپتے وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے پیشانی پر لب رکھتے وہ چلا گیا تھا، اور وہ سو صلواتیں سناتی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنے سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ رکے زوشی، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ اشال کے ارحام کے ساتھ جاتے ہی وہ بھی جانے لگی تھی جب ایہاب نے اسے روکتے ہوئے کہا تھا۔ جی، اس نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کنفیوز ہیں؟ اس کی کنفیوژن چہرے پر دیکھتے پوچھا تھا ایہاب نے۔ میں نے اتنے سارے لوگوں سے کبھی ایسے بات نہیں کی، اس لیے۔ اس نے لان کی گھاس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ہم تو اب فیملی ہیں، جیسے تمہارے لیے ہاشم بھائی ہیں ویسے ہی میں اور ارحام بھی اب تمہارے 3 بھائی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ سب بہت سویٹ ہیں، زوشا نے مسکرا کر ایہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، سب سے مراد تم انڈائریکٹلی ارسم کو سویٹ کہنا چاہ رہی ہو، ایہاب نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ پھر تو مجھے بیڈ کہنا چاہیے تھا،
بیکاز وہ تو سب سے زیادہ بیڈ ہیں، مونسٹر ہیں، اس نے خوف سے کہا تھا۔ تم اس دن یونی میں ہوئے انسیڈنٹ کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا؟ تو بلیو می زوئشی، وہ بس اس کا وقتی غصہ تھا۔ ہی لوز یو، اور تمہیں بہت خوش رکھے گا وہ، ایہاب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایہاب بھائی، کیا انہیں بات بے بات ایسے ہی غصہ آتا ہے؟ اس نے مارے تجسس کے پوچھا تھا۔ ہاں، اور کبھی کبھی اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ مونسٹر بن جاتا ہے، اور پھر پتہ ہے اس کا غصہ کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ ایہاب نے زوئشا کے چہرے پر خوف دیکھتے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے؟ اس نے خوف اور تجسس کے مارے پوچھا تھا۔ خون پی کر، انسانی خون پی کے، ایہاب نے تھوڑا ڈرا اور ڈراونا انداز اپناتے ہوئے پاؤں میں ساتھ ساتھ چلتی بونیا کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی میرا خون پیے گا تو میں بھی اس کو مار دوں گی۔ آئی ایم اے بریو گرل، خوفزدہ لہجے میں اپنے تین مضبوط بناتے کہا تھا اس نے۔ ہاں نا، بالکل ایسا کرنا، جو بھی پاس چیز پڑی ہوئی ہو اٹھا کر مارنا اس سے، وہ پہلے والی کنڈیشن میں واپس آ جائے گا۔ یہ جسٹ ٹپ ہے، اٹس اپ ٹو یو، اگر یوز کرنا چاہتی ہو تو۔ پھنسی پھنسی ہنسی ہنستے کہا تھا اس نے۔ میں ضرور استعمال کروں گی، اینڈ تھینک یو ایہاب بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے بونیا کو اس سے لیتے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، اور پھر آگے قدم بڑھائے تھے۔ منتہا روہیل بیسٹ فرینڈ ہے تمہاری زوئشا؟ ایہاب نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے پوچھا تھا۔ زوئشا کے آگے بڑھتے قدم رکے تھے۔ آپ کیسے جانتے ہیں منتہا کو؟ اس نے پلٹ کر حیرانگی سے پوچھا تھا۔ عشق کر بیٹھا ہوں اس سے، وہ بھی تب جب وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ زوئشا ہاشم کی برتھ ڈے پر میں نے اسے پہلی بار اس کی مایو کی ڈریس میں اس گھر میں، اور پھر اس دن نکاح نامے پر دستخط کرتے۔ میں بہت بے بس ہوں اپنے دل کے ہاتھوں زوئشا، تمہارا بھائی جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، مگر زندہ نہیں ہے۔ پلیز ایک بار اس سے ملوا دو پلیز۔ ایہاب نے اسے ساری بات بتاتے کہا تھا کہ کب اس نے منتہا کو دیکھا تھا اور کیا کیا ہوا تھا، سب کچھ۔ دیر کر دی نا آپ نے ایہاب بھائی، کاش مجھے تب پتہ ہوتا تو میں اس کی زندگی اور آپ کی خوشیوں کے لیے سب سے لڑ جاتی، مگر اب ملنے کا فائدہ، اب تو کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ اور پھر وہ میرڈ ہے، مر جائے گی، ظلم سہتی رہے گی، مگر معظم حسین سے طلاق لے کر اپنے ماں باپ کی عزت کو کبھی داغ نہیں لگائے گی۔ اس کے حق میں بہت کچھ برا ہو گیا ہے، آپ کے حق میں بہت کچھ برا ہو گیا ہے، اور وقت کبھی نہیں بدل سکتا اب۔ آخر میں نم آواز میں اس نے کہا تھا۔ نہیں زوئشا، میں کبھی بھی اس سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کہ میں اس کو معظم سے الگ کرنا چاہتا ہوں یا اس کی شادی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس زندگی کی ایک خواہش ہے، اسے قریب سے دیکھ سکوں، اس ہوا کو محسوس کر سکوں جس میں وہ سانس لے رہی ہے، اس کا احساس اپنے ارد گرد محسوس کر سکوں، اسے بتا سکوں کہ اس دنیا میں ایک دیوانہ ہے جس کا جنون منتہا روہیل ہے، جس کی زندگی کی ہر خوشی منتہا روہیل ہے، اور جو منتہا روہیل کے بغیر خاک ہے۔ اور کچھ دیر رونا ہے، ہنسنا ہے ان پلوں پر، اس محبت پر، اس عشق پر جس نے فنا کر دیا ہے ایہاب رندھاوا کو، اور منتہا روہیل کی محبت میں ایہاب رندھاوا زیر ہو گیا ہے۔ اس نے نم آواز میں کہا تھا۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد باتیں ہیں، سبھی رشتے، سبھی ناطے ضرورت کی اتجادیں ہیں، کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا، کہ سب ہے فیر لفظوں کا، ہے سارا کھیل حرفوں کا، نہ ہے محبوب کوئی بھی، سبھی جملے سے کستے ہیں۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں، جسے ہم زندگی کہتے، جسے ہم شاعری کہتے، غزل کا قافیہ تھا جو عنوان نظموں کا، وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا، وقت سے آگے چلتا تھا بلا کا تیز لگتا تھا، جو سایہ بن کے رہتا تھا جدا اب اس کے راستے ہیں۔ چلو کچھ دیر روتے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں۔ بی اسٹرانگ ایہاب بھائی، میں ضرور ملواؤں گی آپ کو
اس سے. آئی پرومس یو. پلیز پریشان مت ہو, میں کل ہی جاتی ہوں انکل آنٹی کی طرف, اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا. تھینک یو. وہ فیکی مسکراہٹ ہنسا تھا. چلے اب اندر آئیں, زوئیشا نے کہا تھا. تم چلو میں آتا ہوں. اس نے رخ پھیر لیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں کی نمی زوئیشا دیکھے, اور وہ بھی مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی. نیکسٹ سین. تم سمجھ گئے ہو کیا کرنا ہے؟ بیربل نے پوچھا تھا. رسکی کام ہے. کچھ سمجھ آ گیا ہے مگر پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا, فہیم نے کہا تھا. زوئیشا کو نکاح سے پہلے ان کے گھر کے پچھلے لان کی سائڈ میں سے نکلواؤں گا اور پھر وہاں سے گاڑی میں لے کر نکلوں گا. تم نے اتنا کرنا ہے بس کہ سیم اسی ٹائم پر فاحہ کے کمرے میں ٹائم بم فکس کر کے لگانا ہے. جیسے ہی وہ پھٹے گا وہ بھی اس ٹائم بم کے ساتھ ختم, جبکہ زوئیشا کے روم میں تم ایک لاوارث لڑکی کی لاش رکھواؤ گے زوئیشا کی ریپلیسمنٹ پر, اور زوئیشا کو میرے وہاں سے نکلتے ہی تم وہاں بھی ٹائم بم فکس کیا ہوا بلاسٹ کر دو گے. ایسے دونوں کے لیے یہی سمجھا جائے گا کہ دونوں مر گئی ہیں, مگر اصل میں زوئیشا زندہ ہوگی اور فاحہ بیچاری مر چکی ہوگی. بیربل نے دوسری بار سمجھاتے ہوئے کہا تھا اور فلک شگاف کہکا لگایا تھا. اوکے ڈن, میں سمجھ گیا. ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو, مگر پیمنٹ ڈبل ہوگی. فہیم نے رال ٹپکاتے ہوئے کہا تھا. اپنا اکاؤنٹ چیک کر لینا, ایک حصہ ٹرانسفر ہو چکا ہے, باقی کا حصہ کام ہونے کے بعد. یاد رکھنا تمہارے پاس صرف 2 دن ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے. بیربل نے کہا تھا. اوکے, میں کبھی بھی کسی کام میں چوکا نہیں ہوں, اس بار بھی 100% کام ملے گا. میری طرف سے بے فکر رہو, چلتا ہوں. فہیم نے گلے میں پہنی چین کو ہلاتے ہوئے کہا تھا اور پھر باہر نکل گیا تھا. 2 دن مومن, ٹھیک 2 دن بعد میں تمہاری بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. تم نے کیا سمجھا میری محبت کو؟ میری زوئیشا کو تم مجبور کر دو گے خودکشی کرنے پر, اور میں تمہیں تمہاری محبت سے ملوا دوں گا. ہاں, کتنے بھولے ہو نا تم. تمہاری فاحہ تو بس سیڑھی ہے زوئیشا تک پہنچنے کی. اب سب کی توجہ تمہارے رشتے اور فاحہ کے رشتے پر ہوگی. تم دونوں زیادہ ہائی لائٹ ہوگے. کوئی مانے گا ہی نہیں کہ کوئی فاحہ کو بچانے کی کوشش کرے گا تم سے, اور تب جب سب کی نظریں فاحہ پر ہوں گی, تب جب سب کے دھیان بھٹکے ہوں گے, تب میں بڑی آسانی سے پالوں گا اسے جو میرا جنون ہے, محبت ہے, اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور پتہ ہے فاحہ کی موت کا الزام کس پر آئے گا مومن؟ تم پر. میں ثبوت ہی ایسے چھوڑوں گا کہ تم چاہ کر بھی بچ نہیں پاؤ گے. مجھ سے پوچھ نہیں پاؤ گے کہ بیربل گیم کا پاسا ایک دم سے کیسے پلٹا, کیسے گیم کا رخ ہی بدل گیا. وہ خود سے ہم کلامی کرتا ہنس رہا تھا اور خود کے ذہن کی داد دے رہا تھا. لیکن مومن, میں تمہیں سزائے موت نہیں دوں گا, آگ لگا دوں گا سب کو, کیونکہ تم بھائی ہو میرے. میری زوئیشی کی خودکشی پر مجبور کرنے کے لیے تمہیں عمر قید کی سزا کافی ہے. اس نے گہری سانس لیتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا. 2 دن بعد تمہارے ہونٹ میری شہرک کو چھوئیں گے زوئیشا. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. زوئیشا, لو یو اے لاٹ. نیکسٹ سین. کیا ہوا ہے ہاشی؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ کل سے محسوس کر رہی تھی کہ وہ چپ ہے. کل جب ارسل کی فیملی آئی تھی تو وہ تب بھی ایسے ہی خاموش تھا, اور اب بھی. کچھ نہیں ہاشی کی جان, میں ٹھیک ہوں, بس طبیعت کچھ بوجھل ہے. پریشان مت ہو, اس نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا تھا. نہیں ہاشی, مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ دادو بتا رہی تھی آپ رشتے کا انکار ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں. کہاں رشتہ بھجوایا تھا آپ نے؟ کسے پسند کرتے ہیں آپ؟ اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں زوئیشا, اب ہم میں سے کوئی بھی اس کے سامنے گڑ گڑائے گا نہیں. وہ جو کر رہی ہے کرنے دو اسے. شاید ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا کہ ہم ملے. ہاشم نے کڑے ضبط سے کہا تھا. کیا میں ایک آخری کوشش؟ زوئیشا نے اپنے بھائی کی تکلیف محسوس کرتے کہا تھا. نہیں, وہ نہیں مانے گی. اس نے خود کو
حتی المکان مضبوط بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے ہاشمی، میں نہیں بات کرتی اس سے، مگر آپ مجھے بتائیں تو کون ہے وہ بدقسمت لڑکی جس نے میرے ہیرے جیسے بھائی کو ٹھکرایا؟ اس نے گہرا دکھ سے کہا تھا۔ کیا فائدہ، مگر پھر بھی تم نے جاننا چاہتی ہو تو میں بتا دیتا ہوں، وہ FSC ہے، فاحہ سلطان چودھری۔ پھیکی مسکراہٹ سے نام لیا تھا اس کا، اور یہ نام سن کر فاحہ کے پاؤں تلے زمین کھسکی تھی۔ فاحہ، اس نے زیر لب کہا تھا، کاش محبت کے بھی کچھ اصول ہوتے، اور سب سے بڑا اصول یہ ہوتا کہ پتھر دل لوگ کبھی محبت کے لیے بنائے ہی نہ گئے ہوتے۔ پتہ ہے زوئشا، میرا تو وہ حساب ہو گیا ہے کہ غم نہ کر دل، محرم کے تمازت کا وفا لے صبر، اس عشق کی حد کا آخری پیمانہ ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھے کرب سے کہا تھا، خیر چھوڑو یہ سب، میں چلتا ہوں، ڈرائیور تمہیں منتہا کی طرف چھوڑ دے گا، اور پھر تم شاپنگ پر دادو کے ساتھ جانا، ڈرائیور تمہیں دادو کے پاس ڈراپ کر دے گا، اور ہاں، جو بھی چاہیے ہوگا لینا، کھل کر شاپنگ کرنا، خیال رکھنا اپنا، سی یو ٹونائٹ، لو یو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بائے بولتے وہ چلا گیا تھا، مگر اس کی آواز کا خالی پن، اس کے لفظوں کا خالی پن اس نے محسوس کیا تھا۔ مطلب وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس سے محبت کرتا ہے، مگر پھر بھی فاحہ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے اس کے بھائی کی خوشی تیاگ گئی تھی، قدموں میں روند گئی تھی۔ کیوں فاحہ، کیوں، آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے بھائی کی خوشی کی کوئی قیمت نہیں تمہاری نظر میں؟ تم سب کے سب مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہو، تم نے بھی مجھے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اور میرے بھائی کی خوشی کہاں ہے؟ نہیں ہاشمی، مجھے ایک آخری بار فاحہ سے بات کرنی ہوگی، مجھے آپ کی خوشی کے لیے اسے منانا ہوگا۔ آنسو صاف کرتے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، اور پھر اپنے کمرے میں جا کر کندھوں پر شال اوڑھی تھی اور بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ جوشی بی بی، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، نسرین نے بتایا تھا۔ نسرین خالہ بونیا کا خیال رکھیے گا، نسرین سے کہتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی اور گاڑی میں بیٹھی تھی جا کر۔ ڈرائیور نے گاڑی منتہا کے گھر کی طرف موڑی تھی۔ رات سے وہ بار بار اس کا نمبر بھی ٹرائی کر رہی تھی، مگر وہ بند جا رہا تھا۔ اب بھی گاڑی میں بیٹھے اس نے کتنی بار نمبر ڈائل کیا تھا، مگر ہنوز بند۔ کچھ دیر بعد وہ منتہا کے گھر کے پاس تھے۔ گلی کے باہر گاڑی رکی تھی۔ آپ ویٹ کریں، میں آتی ہوں، ڈرائیور سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مگر سامنے جو شخصیت نکلی تھی وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھی۔ جی فرمائیں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سامنے موجود آدمی نے پوچھا تھا۔ روہیل انکل سے۔ کیا وہ ہیں گھر پر؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کون روہیل؟ اوہ ہاں، وہ جن کا یہ گھر تھا۔ بیٹا یہ گھر ہم نے خرید لیا ہے، جو پہلے یہاں رہتے تھے سنا ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے دونوں کا، انہوں نے بتایا تھا، اور منتہا کو لگا تھا اس کے سر پر جس نے ساتوں آسمان گرا دیے ہوں، یا پھر اس کے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ بیٹا ہم تو نئے ہیں، ہمیں زیادہ معلومات نہیں، تم کسی اور محلے دار سے پوچھ لو، کہتے انہوں نے دروازہ بند کیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا اور دل کسی انہونی کے ڈر سے لرز رہا تھا۔ کس سے پوچھوں؟ ہاں ارم آپی، ان سے پوچھتی ہوں۔ اس نے سوچتے ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ارم اکثر منتہا کے گھر میں ہی پائی جاتی تھی۔ منتہا کی ماں سے ارم کی بہت بنتی تھی، اس لیے جب کبھی زوئشا منتہا کی طرف آتی تھی تو ارم سے بھی بات چیت ہو جاتی تھی۔ اب تو اچھی خاصی بے تکلفی بھی تھی ان میں۔ جی کس سے ملنا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر ارم کے شوہر نے نکل کر پوچھا تھا۔ مجھے ارم آپی سے ملنا ہے، کہیے زوئشا آئی ہے، اس نے لرزتے لفظوں سے کہا تھا۔ اچھا ارم، یہاں آؤ، کوئی زوئشا ملنے آئی ہے تم سے، انہوں نے دروازے کے پاس ہی کھڑے کھڑے آواز دی تھی۔ زوئشا، آؤ اندر آؤ، کیسی ہو؟ ارم نے آتے ہی زوئشا کو گلے لگاتے اندر بلاتے کہا تھا۔ میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ جب زوئشا کو پتہ چلے گا تو وہ ضرور آئے گی، بیٹھو یہاں، ارم نے اندر جاتے کہا تھا، پھر صوفے پر اس کو بیٹھنے کا کہا تھا، خود بھی جا کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ ارم آپی، روہیل انکل اور آنٹی، منتہا شہری کہاں ہیں؟ وہ سب، اور ان کے گھر میں کوئی اور کیسے شفٹ ہو گیا؟ اس نے اپنے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ کیا بتاؤں زوئشا، یہاں تو
مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں میرے پاس تمہارے نمبر ہوتا تو ضرور بتاتی، اور منتہا اسے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا، ارم نے گہرا دکھ سے کہا تھا۔ پلیز ارم آپی، پہیلیاں مت بجھائیں، بتائیں کیا ہوا ہے، اس نے ان کے اترے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بتاؤ زوئیشا، اچھا بھلا خوشیوں کا گھر اجڑ گیا، بارات گئی اور گھنٹے بعد واپس آ گئی، اللہ جانے منتہا کی تائی اور اس کے بیٹے نے کون سا بدلہ لیا ہے ان بیچارے معصوم بچوں کو یتیم کر کے۔ معزم نے منتہا پر الزام لگایا کہ ہوٹل کے کمرے سے وہ باہر گیا چند منٹوں کے لیے، کہ جب واپسی پر آیا تو منتہا اور اس کے ساتھ کسی لڑکے کو نازیبانہ حالت میں دیکھا، وہ اسے وہیں سے کھینچتا مارتا یہاں اس کے گھر لایا تھا اور پھر سب مہمانوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کیا، یہی نہیں پھر طلاق بھی دے دی۔ بیچارے روہیل بھائی اور بھابھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے کہ موقع پر ہارٹ اٹیک ہوا اور جان بحق ہو گئے۔ مت پوچھو زوئیشا، قیامت تھی قیامت، بیچارے بچوں سے ماں باپ چھن گئے، یتیم ہو گئے، ان کی بیٹی کی کردار کشی ہوئی، طلاق کا داغ لگا، اور پھر یہی نہیں زوئیشا، ان کے ماں باپ کی تدفین ہوتے ہی تائی نے باہر نکال دیا اور یہاں یہ بتایا کہ وہ گھر بیچ کر اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی بھائی کو لے کر، جب کہ تائی نے خود گھر بیچا ہے۔ اللہ اللہ، توبہ زوئیشا، ایسا ناک کی طرح ڈسا ہے بیچاروں کو کہ جیتے جی مر گئے وہ دونوں بچے اور ماں باپ۔ تو بس کریں آپی، اتنا دکھ، اتنی تکلیف، اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوا، کیسی دوست ہوں میں، لعنت ہے میری دوستی پر۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ بس زوئیشا، یہ تو مقدر کے کھیل ہیں، کبھی کبھی رب کے کچھ احکامات ہی ایسے طے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے سہا ہوگا آپی اس نے یہ سب، آپ تو جانتی ہیں وہ تو ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی انکل آنٹی کے بغیر۔ آپی اس نے یہ سب کچھ انکل کی وجہ سے کیا، وہ کبھی ان کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر کیا کھیل کھیلا قسمت نے، وہ بدنام ہو گئی عزت بچاتی بچاتی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا رونے کی وجہ سے اب۔ بس زوئیشا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، وہ تو مجھ سے بھی مل کر نہیں گئی، مجھے تو ساتھ والی سلائی والی باجی نے بتایا کہ شہری سلائی کے پیسے اور چابی دے کر گیا تھا گھر کی تائی کے لیے، مجھ سے مل کر جاتی، مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں اسے روک لیتی، اپنے گھر رکھ لیتی، کہیں نہ جانے دیتی، پتہ نہیں کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے دونوں بہن بھائی، ٹھیک ہوں گے بھی یا نہیں، یا پھر زمانے کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ کتنا بے حس زمانہ آ گیا ہے، اپنا خون ہی خون کا پیاسا ہے، سفید بن گیا ہے، انہوں نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ منتہا اور شہری کہاں ہیں؟ اس نے لال سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا تھا۔ نہیں زوئیشا، کسی کو بھی نہیں پتا کہاں گئے وہ دونوں۔ کلوں کے آگے دن صبح 7 بجے وہ دونوں نکلے تھے یہاں سے، اور آج تک کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں۔ منتہا کا تو نمبر بھی بند ہے، اپنے طور پر تمہارے بھائی بھی اسے شہر کی سب جگہ پتہ کروا چکے ہیں، مگر کچھ خبر نہیں۔ میں تو دن رات دعا کرتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہوں، انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں بتایا تھا۔ ایک بار منتہا مل جائے، پھر اس معزم اور تائی کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے خود سے، اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں مضبوطی سے کہا تھا۔ اچھا یہ پانی پیو اور بالکل مت چھوڑنا ان کو، انہوں نے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں آپی، مجھے جانا ہوگا اور جلد از جلد منتہا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آپ ایسا کریں، یہ نمبر رکھ لیں میرا، اگر منتہا یہاں آئے یا کچھ بھی پتہ چلے تو پلیز مجھے فوراً بتائیے گا، کہتے تاکید کرتے وہ رکی نہیں تھی، روتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ اب آپ کو آفس چھوڑ دیتا ہوں، ڈرائیور نے روتی زوئیشا کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آپ سلطان ہاؤس چلیں، ارسم سلطان چودھری کے گھر، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا تھا بھیگی آواز میں۔ مگر ہاشم سر نے تو، میں بھائی سے بات کر لوں گی، آپ چلیں، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ سر، وہ کل سویرا رندھاوا کے ساتھ اسی مومن کے گھر گئی تھی اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں، اور ابھی یہی انفارمیشن ملی ہے کہ مومن کے گھر سے ان کے گھر مائیوں کا سامان بھی گیا ہے، اسے پوری اطلاع ملی تھی فون پر۔ اوکے، مزید ڈیٹیل بھی پتہ لگواؤ، مجھے پل پل کی خبر ملنی چاہیے، اس نے کہتے ہوئے فون کاٹا تھا۔ مومن مومن مومن، اس کے نام نے زندگی اجیرن کر دی ہے۔ زوئیشا نہیں
نہیں ٹریپ ہوئی تو فہا کو ٹریپ کر لیا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ مومن میری عزت پہ ہاتھ ڈال کر تم سمجھ رہے ہو بچ جاؤ گے مجھ سے؟ اس نے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا اور پھر شاپنگ مال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ نیکسٹ سین، میڈم آ گیا ہے گھر۔ ڈرائیور نے پیچھے مڑ کر اس کو روتے دیکھ کر کہا تھا اوکے کہتی وہ گاڑی سے نکلی تھی اور اپنے سامنے ایک شان سے کھڑے سلطان ہاؤس کو دیکھ رہی تھی، مگر اس گھر کو دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اپنے دماغ پر زور دیتے اپنے خیال کو جھٹکتے وہ لرزتے دل کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ مجھے فہا سے ملنا ہے، اس نے چوکیدار سے کہا تھا۔ زوئشا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! چاچا انہیں آنے دیں۔ ایشو جو مالی سے کچھ بات کر رہی تھی گیٹ کے پاس کھڑی زوئشا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو؟ بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر پنک میری، اس نے اس کے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا پنک میری؟ ایشو نے اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے پر میں تمہیں بتا نہیں سکتی، مجھے پہلے فہا سے ملنا ہے اور پھر یہاں بھائی سے۔ آنسوؤں کو آنکھوں سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا آؤ اندر آؤ، پانی پیو۔ ایشال پلیز ایشو، مجھے فہا سے ملنا ہے، مجھے ملنے دو پلیز، اس نے التجا کی تھی اس کے بات کاٹتے ہوئے۔ اوکے اچھا آؤ میرے ساتھ، یہ فہا کا روم ہے، ابھی اس کا کچھ سامان آیا تھا تو وہ دے کر آئی تھی میں اس کے روم میں، اس لیے وہ روم میں ہی ہے، تم مل لو اس سے۔ ایشال نے اس کے روم کے باہر زوئشا کو چھوڑتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایشال کا خود کا دل تڑپ رہا تھا اس کے رونے سے، اس کی پریشانی سے، مگر اسے صبر کرنا تھا جب تک وہ خود نہ بتا دیتی اسے۔ وہ اس کو روم کے پاس چھوڑ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ زوشی تم کیسی ہو؟ یہاں کیسے؟ رو کیوں رہی ہو؟ فہا جو کچھ دیر پہلے کا آیا مومن کی طرف سے مایوں کا جوڑا دیکھ رہی تھی، اسے زوئشا کو اندر آتے دیکھ حیرانی ہوئی اور پھر اس کی روتی حالت دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ، خود کے ساتھ، ہاشی کے ساتھ برا کیوں میرا استعمال کر رہی ہو اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے، جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ ہاشی بھی تم سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی جانتی ہو کہ میں بھی اپنے بھائی کے لیے قربانی دینے سے گریز نہیں کروں گی۔ کیوں؟ وہ پھٹ پڑی تھی اس پر روتے ہوئے۔ اس لیے کہ تم بہت معصوم ہو اور تمہیں ارسم بھائی جیسا ہی کوئی ملنا چاہیے۔ رہی بات میری تو میں زمانے کے اتار چڑھاؤ جانتی ہوں، مضبوط ہوں، جانتے بوجھتے ہوئے میں تمہیں کسی دلدل میں نہیں دھکیلوں گی، اس نے بھررائی آواز میں گہرے لہجے میں کہا تھا۔ اور میرا بھائی وہ کہاں ہے اس سب میں؟ اس کا کیا قصور؟ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ میں نہیں جانتی، میں نے اس سے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرے، یہ ہاشم ولید خان کی اپنی غلطی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی، اس نے اپنے لہجے کو بیزار بناتے ہوئے کہا تھا۔ تم غلط کر رہی ہو ہاشی کی دھڑکنوں کو مت تڑپاؤ، وہ مر جائیں گے، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ زوئشا نے ڈبڈباتی پتھریلی آنکھوں سے ہاتھ جوڑتے التجا کی تھی، وہ دو زندگیاں اس کے سامنے اپنے ہی آپ سے جنگ لڑ رہی تھی۔ زوشی جاؤ یہاں سے، مجھے ہاشم ولید خان سے نہ محبت تھی، نہ ہے، نہ ہوگی کبھی۔ 4 دن ساتھ کام کرنے سے میں اس کو یا وہ میرا جنون نہیں بن گیا، فہا نے پتھریلے لہجے میں کہا تھا۔ جتنا سخت اس کا لہجہ تھا اتنا ہی اس کے لفظوں کی بازگشت سے اس کا خود کا دل اپنے ہر لفظ کے ساتھ لرزا تھا۔ میرے بھائی کو اپنی واحد خوشی دے دو فہا، وہ مر جائے گا اندر ہی اندر، گھٹ گھٹ کر، اس کی تڑپ اس کی رگوں کے لیے زہر بن جائے گی، پلیز، اس نے پاؤں میں گرتے روتے ہوئے منت کی تھی۔ جاؤ زوشی، وہ ضبط کے کڑے امتحان میں سے گزر کر بولی تھی، کاندھوں سے اسے پکڑ کر اٹھایا تھا اور پھر کمرے کے باہر لا کر کھڑا کر دیا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگی تھی مگر اندر موجود اسے کہاں پرواہ تھی، وہ کیا بتاتی اسے کہ ہاشم ولید خان خود اس کی نسوں میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے، کیا بتاتی اس کی اپنی محبت کا پلڑا خود ٹوکر مار کر خالی کر چکی ہے، کیا بتاتی اسے کہ جس جنون اور دیوانگی کے
طوفان کو دبا رہی ہے، وہ اس کی رگوں میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، کیسی سونامی کی طرح۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے بیڈ پر پڑا مایوں کا جوڑا دیکھا تھا۔ مومن کے لفظوں کی باز گشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ کیسا شیطانی لہجہ تھا اس کا، کتنی گھن تھی اس کے لفظوں میں۔ وہ تیاگ رہی تھی خود کو۔ میں وار دوں گی اپنی زندگی کے حاصل اپنے سپاہی کی سانسوں پر۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چہرہ لہرایا تھا ہاشم کا، اس کے کانوں میں گونجتے الفاظ پر، اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ وہ کس حال میں ہوگا؟ اس کا درد، اس کی کیفیت، وہ سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ لرزتی ٹانگوں سے زمین پر بیٹھتی، گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ ہچکیوں سے اور آنسو کا ارتعاش دونوں متعصب تھے۔ کس کس بات پر روتی وہ؟ اپنی محبت کے تیاگ پر، یا اپنے وجود کے تیاگ پر، یا اپنے فرض پر؟ یہ پاؤں کے پاس حرارت محسوس ہوئی تو گھٹنوں سے سر اٹھا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھا تھا۔ اس کے مایوں کا جوڑا اس کے پاؤں کے پاس پڑا جھلس چکا تھا۔ ایک آگ کا الاؤ تھا جو پورے کپڑوں کو اپنی پکڑ میں لیے ہوا تھا، اور اس الاؤ کے آمنے سامنے بیٹھے دونوں وجود کے اندر کا الاؤ اس الاؤ سے کہیں زیادہ تھا جسے کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ آگ کے حالے میں روتی، آنسو لرزتے اور ہچکیاں لیتے وجود کے ساتھ بال پشت پر گرائے سفید کھلے کرتے میں اس کے منہ پر پڑتی پیلی لال آگ کی روشنی وہ اس کے دل کی دنیا تباہ کر گئی تھی، اور اس کی دھڑکنیں مچل رہی تھی کہ اسے اس کے فیصلے کی کڑی سزا دے۔ اس نے پل بھر میں نظریں آگ کے الاؤ کے اس پار کی تھی۔ سامنے وہ ماتھے پر بال بکھرائے، بھوؤں کو ٹیڑھا کیے، شرٹ کے کف لنگز فولڈ کیے، کاندھے ڈھلکائے، روٹھا شہزادہ آنکھوں میں جلتی آگ کے رنگے جیسے لائی اور انگارے بھرے اس کے سراپے کو طوفان بنا دیکھ رہا تھا۔ ایسا قہر تھا اس کی نظروں، اس کے وجود، اس کے موجودگی میں کہ فاحہ کا دل پھٹنے کو تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے بہتے آنسوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور ہاتھ بڑھا کر کپڑوں کو جلانے سے بچانے کے لیے کھینچا تھا کہ نازک ہاتھ پر کپڑے کا ٹکڑا چپکا تھا اور ہتھیلی جلا گیا تھا، اور آگ کے اس پار بیٹھا ہاشم ولید خان تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگ سے دور کیا تھا، نازک وجود کی دوسری بازو کو بھی پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا تھا۔ کتنی ہمت کر لیتی ہو نا میرے ہی سامنے مجھے ہی محرم کرنے کی؟ لال انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے، اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کھینچ کر قریب کرتے کہا تھا، اور پھر اس کی ہتھیلی کو سامنے لاتے زخم کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی شدت سے اس لمس پر۔ جائیں ہاشی، کمر پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہٹانے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ دنیا سے؟ اس نے درد بھرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کرب سے کہا تھا۔ اس کا لہجہ، اس کی آواز، اس کے کرب، وہ ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ فاحہ نے اس کے لفظوں پر اسے تڑپ کر دیکھا تھا، ایک سخت ایٹیٹیوڈ والا بندہ جس کی نظر میں کبھی محبت، عشق سب بے معنی تھی۔ وہ اپنا جو حشر لیے اس کے سامنے کھڑا تھا وہ ویسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ فاحہ سلطان چودھری کے عشق نے اسے ویسا بنا دیا تھا۔ اس کی حالت اسے بنجارے جیسی تھی جس کے ہاتھوں سے اس کا عشق رفتہ رفتہ فنا ہو رہا ہو۔ نہیں یہاں سے۔ شش۔ اس نے اس کے لرزتے لبوں پر انگلی رکھی تھی۔ پتہ ہے اس وقت کیا دل چاہ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے، اپنے آنسو پر قابو پاتے کہا تھا۔ لال ڈورے آنکھوں میں چبھتے نمی بھر رہے تھے اور درد کی تحریر کو چھپا رہے تھے۔ ان تھرتھراتے لب، ان بھاری نم پلکوں، ان کھلی زلفوں، اور اس لرزتے دو پٹے سے آزاد وجود میں قطرہ قطرہ کر کے ساری وحشتیں بھر دوں، اپنے درد کے قرض کو تمہاری رگوں میں الجھا کر جھنجھوڑ ڈالوں۔ کیا ملا میرے عشق کو روند کر؟
اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرے وہ جس لہجے میں اس پر سور پھونک رہا تھا، اپنے لفظوں کا وہ قیامت برپا کر رہا تھا اس پر۔ اس نے اس کے باتوں کا جواب دینے کی بجائے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا تھا اور اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ حاشی نے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر اسے دیکھا تھا۔ اس قدر قیامت تھی وہ، اس کے ہچکولے لیتے وجود وحشت زدہ اور پاگل ہو رہا تھا وہ۔ اوڑھو اسے، اور یہ ڈریس پہنو گی آج کی رات تم، اس کی کمر کو چھوڑتے کہا تھا۔ پھر اس نے بیڈ پر رکھا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا، پھر شاپنگ بیگ میں سے جوڑا نکال کر بیڈ پر رکھا تھا۔ ہائی میں مومن، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یہ لفظ نہ تو تمہاری زبان پر آئے اور نہ ہی تمہارے ذہن میں۔ اس وجود کے ایک ایک روئے پر میرا حق ہے، خود کے وجود کو تب کسی کے سپرد کرنا جب ہاشم ولید خان منو مٹی تلے دفن ہوگا۔ اس کے جلے ہاتھ کی ہتھیلی کو سامنے کرتے شروع میں سخت اور آخر میں بھررائے لہجے میں کہا تھا۔ غصے اور اشتعال میں ڈوبے لفظ، آواز بھررائی اور آنکھوں نے آنسو کا بوجھ کم کیا تھا۔ پلک جھپکی تھی کہ کب سے اس کا رکا آنسو اس کی ہتھیلی پر گرا تھا۔ خود کا بے مول ہوتا آنسو اس کی ہتھیلی پر دیکھ کر وہ آنکھوں میں جنون بھرے اسے نظروں ہی نظروں میں وون کرتے پلٹ گیا تھا۔ اس نے کتنی دیر اس نمکین قطرے کو ہتھیلی میں جذب ہوتے دیکھا تھا اور پھر تڑپ کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ آئی لو یو ہائی، بھررائی آواز میں مچلتے ہوئے کہا تھا۔ پھر سامنے پڑے راکھ کے ڈھیر کو دیکھا تھا، اس کے دکھوں کا جوڑا جل گیا تھا۔ بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا تھا، کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر میسج ٹائپ کرنے لگی تھی جبکہ انگلیاں مردہ ہو گئی تھیں۔ مومن، مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کرنا ہے، اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔